नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सत्तर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के DI खान डेरा इस्माइल खान में जलसे में खिताब से मुताल्लिक़। नवाज शरीफ साहब के लबो लहजे से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके बाद खासी दबाव का शिकार है। पहले तो उन्होंने कहा कि वो आज के जलसे में अपने मुखालफिन से मुताल्लिक़ कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर के बाद उनकी तमाम गुफ्तगू का रुख इमरान खान और KPK हुकूमत की तरफ मुड़ गया। अपने इसी खिताब के दौरान उन्होंने 2018 में होने वाले इंतखाबात के नताइज की पेशगोई भी कर दी और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो अगले आम इंतखाबात में पूरा मुल्क तो छोड़े KPK में ही नाकामी से दो चार होंगे। गुज़िश्ता रोज़ की हम अगर बात करते हैं, कल जैसा कि सबने सुनी, वज़ीर आज़म साहब ने जो पार्लियामेंट में आकर तकरीर की, जो बात की, उसमें उन्होंने बैरूनी मुल्क मौजूद अपने असासों की वजाहत तो कर दी, लेकिन उन्होंने अपोजिशन की तरफ से उठाए गए वो सात सवाल जिनका कि अपोजिशन ने ख़ास तौर पर कहा था उनका बराह रास्त जवाब देने से इज्तनाब बरता। अपोजिशन इस तकरीर पर एतराज़ात उठा सकती थी, बहस कर सकती थी, लेकिन अपोजिशन ने भी असम्बली का जो कोरम है उसे छोड़ा और इजलास से वो वॉकआउट कर गया। वॉकआउट करने के बाद उन्होंने एक अपनी स्ट्रेंथ जो है, जो कि नाक़दीन कह रहे हैं, हिस्सा को लूज़ कर दी। अब वज़ीर आज़म की जानिब से जो बयान करदा तफसीलात थी उनको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, और जैसे कि उनके बेटे ने जो इससे पहले TV पर एक इंटरव्यू दिया था, तो दोनों की ही गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा तज़ाद नज़र आता है। क्या वज़ीर आज़म की तरफ से जो दी गई वजाहत है उसने उन्हें मज़ीद मुश्किल में डाल दिया है? इस पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, और इसके बाद हम बात करेंगे अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली का बाइकआउट जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। कल जैसा वो वॉकआउट कर गए थे, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि वही पार्लियामेंट का फोरम जिससे वो कल वॉकआउट कर गए थे, अब इसी फोरम को इस्तेमाल किया जाएगा। पार्लियामेंट में जाएंगे और जाकर वज़ीर आज़म की तकरीर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी अपोजिशन। ये अब एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई है। इस वजाहती खिताब के बाद जन्म लेने वाले सवालात जो हैं उन पर भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कल पार्लियामेंट में 81 दिन के बाद वो जब आते हैं और जब वहाँ पर कहा गया कि हमारे वज़ीर आज़म हमारी पार्लियामेंट में आ गए, इस पर तो हम बात करेंगे अभी बाद में, लेकिन आज जो ताज़ा सिचुएशन है, जैसे कि डेरा इस्माइल खान मैंने आगाज़ में जिक्र किया, वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब तकरीर करते हैं और कहते हैं सबसे पहले कि वो अपने मुखालफिन पर तनकीद करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। तो ज़रा ये सुन लेते हैं कि मियाँ साहब ने आगाज़ में अपनी इस तकरीर में क्या कहा, पे बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज मुखालफिन की यहाँ बात करने नहीं आया, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं उनकी बात करने की। मैं आज अपने मुखालफिन की बात यहाँ पे करने के लिए नहीं आया हूँ। उनके नसीब में धरने हैं, वो धरने करते रहें। जी, मियाँ साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने मुखालफिन पर तनकीद करने नहीं आया, लेकिन उसके बाद उस पूरी तकरीर में उन्होंने क्या किया उसके थोड़े से क्लिप भी आप जरा देख लीजिएगा। मुझे बताएं, डेरा इस्माइल खान वाले जो नया पाकिस्तान क्या नज़दीक भी कहीं बन रहा है आपकी नज़र में? मुखालफिन ने बन्नू में भी 3 सवाल किए थे, वहाँ पे भी ऐसे हुआ नहीं। तुम KPK को नया पाकिस्तान, नया KPK नहीं बना सके, तुम पाकिस्तान को क्या बनाओगे? तुम बात करते हो पाकिस्तान को, बाकी पाकिस्तान को हासिल करने की। मैं कहता हूँ ख्याल करो, ये KPK भी तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। 2018 में इंशाल्लाह KPK भी तुम्हारे पास नहीं होगा। बाकी पाकिस्तान की बात दूर की बात है। KPK में पेशावर का इलेक्शन भी हार गए हो। PTI 4थे नंबर पे आई है, 4थे नंबर पे। जी नाज़रीन, बात करने तो नहीं आए थे, लेकिन बात कर गए, और थोड़ी नहीं बहुत सारी कर गए। उसके बाद मौलाना फजल रहमान भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी बहुत ही एक ज़बरदस्त तकरीर थी, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और जहाँ वो आप से तुम और तुम से तेरा पर गए तो वो भी सारी आवाम ने देखा। इस वक्त इस पर गुफ्तगू करेंगे। क्या इस वक्त सिचुएशन है, मियाँ साहब क्या किसी दबाव का शिकार है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और शहरियार आफरीदी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं, ये बताइएगा कि क्या मियाँ साहब वाकई किसी दबाव का शिकार है? जिस तरह आज वो तकरीर करते हैं, मुसलसल KPK हुकूमत इमरान खान को निशाना बनाते हैं, जिस तरह असम्बली के फोरम पे सवालात का जवाब नहीं देते हैं, और फिर जब वहाँ पे जाते हैं तो लोगों ने ये भी देखा कि खुर्शीद शाह साहब से तो मुसाफा करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे? देखिए महरीन, पहली बात तो ये है
کہ جب اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر آئیں اور ہمارے سوالات کا جواب دیں، جب ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر، حالانکہ منسٹر پر کوئی براہ راست الزام بھی نہیں تھا، کوئی پاناما لیکس میں ان کا نام بھی نہیں تھا، ان کا ذکر تک نہیں تھا، اور جن کا ذکر تھا وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان سوالوں کے جوابات دیں. جب وہ جوابات دینے کے لیے اسمبلی میں آ گئے تو میں پارلیمانی روایات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو رکنا چاہیے تھا. جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جو چاہیں سوال کر لیں، ضمنی کویشچن کر لیں، تو وہ یقیناً جو ان کے متعلقہ سوالات ہیں وہ جواب دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ کل ان کو یہ انہوں نے کوئی اچھا کیا ہے وہاں سے جا کے، اور ہمارے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ اس لیے کہ جو سوالات ان پر اٹھائے جانے تھے، چلے انہوں نے اچھا کیا کہ نہیں کیا، لیکن میاں صاحب وہ جیسے کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ 5 منٹ میں تمام سوالات کے جوابات دے دیتے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. شاہ صاحب یہ بتائیے، آپ کو کیا لگ رہا ہے میاں صاحب کو دیکھ کر، ان کی تقاریر سن کر، آج جو ڈیرہ اسماعیل خان میں کی، اس سے پہلے بنو میں بھی کی، بڑے بڑے وہ پروجیکٹس کا بھی اعلان کراتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں مسلسل کے پی کے حکومت پر کہ انہوں نے کون سا نیا پاکستان کے پی کے میں بنا دیا. آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کو دباؤ کا شکار ہے، کچھ پریشان ہے، جذباتی زیادہ ہو رہے ہیں؟ 3 سال کے پی کے دکھائی نہیں دیا، 3 سال کے پی کے میں جانے کی زحمت دوبارہ نہیں کی. یکدم بنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور مختلف علاقوں کے جلسے اب پھر سوات بھی جا رہے ہیں عنقریب. تو اچھی بات ہے، ہم خوشی ہے، جائیں، اعلانات کریں اور کے پی کے کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ شامل کریں. ہمارا علاقہ پاکستان کا ترقی کرتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ دیکھیں کل نواز شریف صاحب کی جو تقریر انہوں نے اسمبلی میں کی، اس میں بھی دیکھیں اس کا اگر آپ متن پڑھیں تو اس میں ایک حصہ تھا جو صرف تنقید عمران خان کی ذات پر تھی. اب اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ ان کی نفسیات پر عمران خان سوار ہیں اور وہ ایک نفسیاتی دباؤ میں دکھائی دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے جلسوں کا خطاب کرنا، حکومت وقت ہے، جلسے خطاب کر رہے ہیں اور وہ فوکس کر رہے ہیں کس پر؟ صرف ایک شخصیت پر، عمران خان پر. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھریٹن فیل کر رہے ہیں. تحریک انصاف اور عمران خان ان کے ذہن پر سوار ہے. تو ضرور بات کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مناسب طریقے سے جواب دیں گے. چلیے ٹھیک. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم ذرا سنواتے ہیں، آپ نے ابھی تقریر کا ان کی ذکر کیا جو انہوں نے کل پارلیمنٹ کے فورم پہ کی، ذرا سنواتے ہیں کہ میاں صاحب نے جو تقریر میں فلیٹس کو خریدنے کے لیے جو استعمال رقم ہے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا یہ سن لیجئے، پھر اس پہ ذرا ہم نے گفتگو کرنی ہے. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی. جناب اسپیکر، یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم یعنی $9 ملین میں فروخت ہوئی. ہمارے والد محترم نے عدم تحفظ کے جس احساس کے تحت دبئی میں سرمایہ کاری کی تھی وہ 1999 میں درست ثابت ہوا. تب ہمارے والد محترم حیات تھے. انہوں نے جلا وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جی شاہ صاحب، آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، جاوید لطیف صاحب آپ بھی سن رہے ہوں گے. ذرا اگلا بھی ایک ہم سوٹ سنوانا چاہتے ہیں جو ان کے بیٹے نے کہا تھا، اور پھر بہت ہی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. جب اسد عمر کی ایک بات ہم نے سنی، انہوں نے کیا بتایا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 7 سے اب تو 70 سوالات بن گئے. کیسے؟ یہ ذرا سنیے گا کہ حسین نواز نے کیا کہا. تو اس وقت 2 جو ہے نا سورسز آف فنڈز تھے میرے پاس. ایک یہ کہ کچھ قریبی دوستوں نے، غیر ملکی دوستوں نے ہم لوگوں کو، انہوں نے بلکہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کو قرض سمجھ کے لیا. اور اس کے بعد سعودی بینکس نے ہمیں فنڈ کیا، جس سے انتہائی کم سرمایہ کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی مل لگائی. اور وہ مل بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے اپنے ہی خاندان کی لگائی ہوئی مل تھی دبئی میں. میں خود دبئی گیا ذاتی طور پر، جا کے میں نے اسے وہاں خریدا اور انتہائی ارزاں خریدا، کیونکہ وہ پڑی ہوئی تھی وہاں پہ.
انہوں نے بند کر کے رکھ دی ہوئی تھی. اور آپ یقین جانیں کہ جو مالک تھا جو نا اس وقت جس کے پاس گیا وہ یہ سوچے بیٹھا تھا اس وقت کہ شاید اب نہیں بکے گی, یہ اسکریپ ہو چکی ہے. وہ وہاں سے جو نا انتہائی ارزاں میں نے قیمت پہ اٹھائی. اس کے بعد اپنی جو اسٹیل کی نالج ہے, جو خاندانی اسٹیل کی نالج ہے, اس کو جو ہے نا وہاں جو ہے جدہ میں لا کے اس کو ریکنڈیشن کیا, ریکنڈیشن کر کے اس کو لگایا. اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اس وقت پازیٹیو فنڈز کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے اپنا بہت دشواری آ رہی تھی اس کو چلانے کے اندر. جی جاوید لطیف صاحب, آپ نے سنا حسین نواز کیا کہہ رہے ہیں, اور بات جو ہے پھر وہ دبئی بھی چلی گئی اور ان کے والد صاحب کی ایک فیکٹری جو ہے وہ جو بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے پیسے یہاں سے جو وہ لے کر گئے, پتہ نہیں وہ کیسے لے کے گئے جبکہ بڑی سختی تھی اس زمانے میں. تو پہلے یہ بتا دیں کہ اتنا تضاد کیوں ہے؟ اب جو کل میاں نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور ایک اس سے پہلے جو دی تھی, اور حسین نواز نے جو پہلے دے چکے ہوئے تھے اسٹیٹمنٹ, اس کے اوپر یہ دوسری اسٹیٹمنٹ میاں صاحب کی آ گئی ہے. اتنا ہیپزٹ کیوں ہے ساری سچویشن؟ کوئی آپس میں ان کی نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے, یا نئی نئی باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں؟ آپ مجھے موقع دیں کہ اس میں. جی بالکل. میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے گفتگو سنوائی اور جو میرے علم میں ہے جو باتیں ہوئی ہیں ان میں تضاد تو کہیں نظر آتا نہیں ہے. باقی رہی بات کہ کچھ سوالات جو اب اٹھا رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر, تو یہی سوال تو آپ متعلقہ جو شخص تھا جس پر الزام لگا وہ دینے کے لیے تیار تھے. یہی باتیں تو وہاں کی جا سکتی تھی. ان کے ساتھ یہ تو ریلیونٹ جو شخصیت ہے انہوں نے یہ جواب دینے تھے نا. یہ سوال ان کے ضمنی کوشچن بنتا تھا وہاں سوال کرتے. اب اس کے باوجود بھی مہرین ایک طریقہ کار آج بھی ہے. اب یہ بات اس بات سے ٹکراتی نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جب وہ کہتے ہیں جس سن میں انہوں نے پیسہ باہر منتقل کیا, یعنی کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں سخت فورن ایکسچینج کنٹرول ملک میں نافذ تھے, تو منی لانڈرنگ کا آن دا فلور آف دا ہاؤس اعتراف کر رہے ہیں. نمبر تین, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فلیٹس ہم نے خریدے وہ 2005 میں وہ خریدے گئے, اور کل ہم نے دستاویزات پیش کر دی ہیں کہ پہلا فلیٹ اس تاریخ کو 93 میں خریدا گیا, پھر 95 میں, اور 5 فلیٹس کی ہم نے یکے بعد دیگر ان کی رجسٹریز اور ان کی تاریخیں پرووائڈ کر دی کہ کب خریدے گئے. تو جو کچھ انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا حقائق اس کے برعکس ہیں. تبھی تو اپوزیشن نے کہا نہ صرف انہوں نے ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیے بلکہ جو جوابات دیے وہ حقیقت کے برعکس ہیں. صحیح, ٹھیک ہے شاہ صاحب, ہمارے ساتھ ہی آپ نے رہنا ہے کیونکہ ابھی کچھ اور مزید حقائق بھی جو ہم نے سامنے لے کر آنے ہیں, کچھ گفتگو بھی آپ کو سنانی ہے. جاوید لطیف صاحب, آپ سے میں نے جو سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے, اب جیسا کہ شاہ محمود صاحب بھی کہہ رہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس جو باتیں کی, جو حقائق ہے وہ بھی مختلف ہے. میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں, جو ان کے بیٹے کی گفتگو ہے, اس میں بھی بہت اختلاف پایا جا رہا ہے, اور جو پہلے میاں صاحب نے بات کی تھی اور جو اب بات کی ہے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے. یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں مہرین, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں بڑے سنجیدہ, بڑے مثبت سوچ کے حامل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ویسے کوئی ان کو مجبوری ہو ایسی بات کرنے میں, مگر ان کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ایک فورم ہوگا, یقیناً ایک کمیشن ہوگا, یقیناً ایک کمیٹی کوئی پارلیمنٹ کی بنے جس کے سامنے یہ ساری چیزیں اٹھائی جا سکتی ہیں. میں نے جو ابھی قریشی صاحب کی میں نے جو بات سنی یا جو آپ نے کہا مہرین, دیکھیں جو آپ تضاد کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی گفتگو میں یا ان کی بچوں کی گفتگو میں تضاد ہے, تو یہ سوال تو ان کی موجودگی میں اٹھائے جا سکتے تھے. وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے, کوئی بھی ان کے ذہن میں بات ہے, کوئی ضمنی کویشچن ہے, کوئی تضاد ان کو نظر آتا ہے ان کی گفتگو میں, ماضی کی یا آج کی موجودہ گفتگو میں, تو یقیناً یہ سوال یہ اٹھا سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہو یا کمیشن بنے. اور دیکھیں ٹی او آرز کی بات جہاں تک ہے, جب تک ہم مل بیٹھ کر اس کا طے نہیں کریں گے, جس طرح جوڈیشل کمیشن بنا دھاندلی کے وقت, اس وقت بھی ہم نے سب نے مل کر ٹی او آرز طے کیے تھے, آج بھی مل کر کیے جا سکتے ہیں. یہ کوئی بائیکاٹ سے تو نہیں طے ہو سکے گا. اور دیکھیں ہمیں جلدی کیا ہے, ہم مہرین بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ الزام لگا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اس کو دھلنا چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے جن پر الزام ہے وہ بھاگ رہے ہیں, اور جن پر الزام نہیں ہے وہ صفائی دینے کے لیے تیار ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب دیکھیں نا، صفائی دینے کا بھرپور موقع تھا، پارلیمنٹ کا فورم تھا، لیکن وہاں پر سوالات کے جواب ہی نہیں دیے گئے جو کہ فوراً دیے جا سکتے تھے۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اس گفتگو سے آگے بڑھائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بات آگے بڑھ نہیں پا رہی، وہی کی وہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے کل پارلیمنٹ میں جو باتیں کی اس حوالے سے، اور جو باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان میں جو کنٹروورسیز ہیں، اور کل کی تقریر کے بعد بہت سے اور اہم سوالات جو ہیں وہ جنم لینے لگ گئے، ان پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ میاں صاحب نے جو کہا اور ان کے بیٹے نے اس سے پہلے جو کہا، کیا میاں صاحب دباؤ کا شکار ہیں؟ آج کا ان کا جلسہ، اس پہ بھی ہم نے بات کی۔ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کل ایک نئی بات کہی تھی جس پر بہت تبصرے بھی ہوئے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے والد نے 1973 میں دبئی میں ایک فیکٹری لگائی تھی، جبکہ ہم آپ کو ایک شارٹ پہلے سنانا چاہتے ہیں، وہ سنیے گا، اور اس کے بعد جاوید لطیف صاحب پہلے آپ سے میں ایک سوال ضرور کروں گی کہ یہ کیا ہے۔ مبشر حسن صاحب جو ہے کہ جو وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، ذرا پہلے ان کو سن لیجئے۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں، یحییٰ خان کے زمانے میں اور ایوب خان کے زمانے میں باہر پیسہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بچوں کی فیس بھیجنے کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کی اجازت لینی پڑتی تھی۔ تو اگر ان کے پاس دبئی میں پیسہ تھا تو وہ غیر قانونی تھا۔ شروع سے پاکستان جب سے بنا تھا، باہر پاکستان سے باہر پیسہ نہیں لے جا سکتے تھے جب تک اسٹیٹ بینک کی اجازت نہ ہو، اور انویسٹمنٹ کے لیے تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ جی، بھٹو صاحب کے دور میں، یحییٰ صاحب کے دور میں، ایوب خان صاحب کے دور میں بہت سختی تھی پیسہ یہاں سے باہر لے جانے کی، تو پھر 1973 میں دبئی میں میاں صاحب کے والد صاحب جو ہے وہاں پہ فیکٹری لگاتے ہیں، تو وہ کس طرح سے لگاتے ہیں؟ پیسہ یہاں سے وہاں کیسے جاتا ہے؟ اسی پر کچھ کامنٹ کیا تھا اسد عمر صاحب نے، ذرا وہ بھی سن لیجئے انہوں نے کیا کہا تھا۔ معذرت کے ساتھ وزیر اعظم نے آج اپنے مرحوم والد محترم کو سارے پاکستان کے سامنے فلور آف دا ہاؤس پہ منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دے دیا۔ یہ کیسے؟ سر انہوں نے، آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا ہمارا دل ٹوٹ گیا تھا اور اس لیے ہم نے ملک سے باہر انویسٹمنٹ کی، جس طریقے سے اور بھی دوسروں نے کی تھی۔ شاید جائز طریقے سے سر 1970s میں کیپٹل کنٹرول تھے، ملک سے باہر سرمایہ لے جا ہی نہیں سکتے تھے آپ نے تو پبلکلی کھڑے ہو کے، میاں صاحب اس وقت نوجوان تھے تو میاں صاحب میرے خیال میں جرم کے مرتکب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد صاحب گلف اسٹیل جو دبئی میں لگی ہے، جو 1980 میں بیچی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز طریقے سے پیسہ کیا ہوگا؟ 1980 میں بکی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، بکی ہے، وہ 70 کی دہائی میں خریدی گئی، کیپٹل کنٹرول سے۔ جی جاوید لطیف صاحب، آپ نے سنا، اس پہ کچھ کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں میری میں بالکل یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ کلپس تو دکھا رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر کے وہ کلپس بھی دکھائیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پیسہ پاکستان سے باہر لے کر نہیں گئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کیا ٹاک شو میں ان چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ دوسری بات، کیا اس چیز سے وہ بھاگ رہے ہیں؟ میری بات سنیں میرین، بڑا سادہ سا سوال ہے، سادہ سا جواب دے دیں نا، اتنا گھما پھرا کے بات تک ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ بات صرف اتنی ہے کہ 73 کا ٹائم، 77 کا ٹائم، بھٹو صاحب کا ٹائم، جب پیسہ یہاں سے باہر لے کے جانا بہت مشکل تھا، یہ پیسہ باہر چلے کیسا گیا؟ کچھ اس پہ کامنٹ کر دیجئے نا۔ دیکھیں میرین، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے جب پرائم منسٹر نے فلور ان دا ہاؤس یہ بات کی کہ ہم کوئی پیسہ پاکستان سے باہر لے کر نہیں گئے، اب جہاں تک سوال اٹھتا ہے دبئی کی فیکٹری کا، تو میں یہی تو عرض کرتا ہوں کہ کوئی کمیشن بنے، کوئی پارلیمنٹ کا کوئی کمیٹی بنے، کسی فورم پر کوئی بلائے ان کو، ان کے بچوں کو کوئی بلائے تو وہ آ کے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تیار ہے، نمبر 1۔
नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब चलो जावेद लतीफ़ का साहब, मैं वो बड़ा कमेटी एहतराम बनेगी करता जो हूँ, भी है, इसलिए आपका भी अपना दिल क्या कहता है इस पर, ये बता देना, आपकी अपनी सोच क्या कहती है इस पर? कमेटी की बात मैं तो और चलिए क्या अभी कह रहा बात की हूँ, बात मैं है। अपने अच्छा अगर दिल की आवाज सिर्फ आपने आवाज सुननी है तो मैं अपने दिल की आवाज ही आपको बता रहा हूं कि जिन पर इल्जाम है, खुदा के लिए ये इस तरह लोगों को गुमराह ना किया जाए कि आप उनके मुतल्लक तो बात करते हैं जिनका पाकिस्तान बनने से पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उनके मुतल्लक आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जो 83 में ऑफशोर कंपनी बनाते और एक दमड़ी उनके पास नहीं थी, उनके मुतल्लक आपको बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप तो उस तरफ जा रहे हैं ना, वो जो बातें अभी कंसर्न नहीं है प्रोग्राम का। शाह साहब आप बताइए, क्या हम कौम को गुमराह कर रहे हैं इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लाकर? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले एक सेकंड, वजीर आजम मेरी एक सेकंड बात सुन। जावेद साहब आपकी तरफ आते हैं। अपनी तकरीर में जो कुछ उन्होंने फरमाया, उन्होंने मेरी राय में अपने लिए मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। मैं समझता हूं कि एक चीज तो कल उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खुद एडमिट कर ली और अपनी फैमिली से मनी लॉन्ड्रिंग को मंसूब कर लिया। ये बहुत एक वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी तकरीर रिकॉर्डेड तकरीर है और ये असेंबली के फ्लोर पे की है, और जिसमें एडमिशन है कि 70 की दहाई में वहां जाके फैक्ट्री लगी, पैसा बाहर मुंतकिल कैसे हुआ, जब आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल से मुल्क में, और उस अरसना में ये मुंतकिल पैसा कैसे हुआ, और अगर बाहर यहाँ से एक पैसा बाहर नहीं गया तो वहां पैसा कैसे पहुंचा, वहां दौलत वहां कैसे थी, वहां वेल्थ कैसे थी, किसने दी, कहां से आई। तो बहुत से सवालात कल की तकरीर ने तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और मैं अर्ज करूं एक तकरीर ने 70, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं कि 70 से काम बढ़ ना जाए। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि आज जो आप लोग का इजलास हुआ, अपोजिशन का जो इजलास हुआ, इसमें आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है और कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या होने वाला है? कल हमने ये डिसाइड ये किया, आज हमने एनालाइज किया वजीर आजम की तकरीर को। जितनी ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने बैठकर संजीदगी से, पहले हमने सुना, पहले तो आपने देखा कि हमने वजीर आजम की तकरीर में कोई मुदाखलत नहीं की, पूरी एक तमीज से पार्लिमानी आदाब और रवायात के मुताबिक हमने एक एक उनका जुमला सुना, समझा, और फिर उसको बैठ के हमने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे सवालात के जवाब वजीर आजम नहीं दे सके, बल्कि उनकी तकरीर से नए सवालात ने जन्म लिया है। अब हम उन नए सवालात को सामने रखते हुए कल असेंबली में जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे, और जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने तो कुछ कहा ज़बानी, हम उसकी नफी करेंगे और दस्तावेज़ात भी हमारे पास होंगी जो उनके मौक़िफ़ की नफी करेंगी। हम रिकॉर्ड पे रखना चाहेंगे कि जो वो कहते रहे अपने टैक्सेस के बारे में, उन्होंने कल फरमाया कि हमने 10 अरब रुपए के टैक्स दिए हैं। हमने जो एनालिसिस किया है, उस 10 अरब में सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटीज है। दर हकीकत जो टैक्स है ना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, 12 कंपनियों का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 23 सालों में बनता है 1 अरब और कुछ। तो देखिए ये गुमराह कौन फिक्र्स कौम को दिए गए हैं, हमने उनकी तशरीह करनी है। अच्छा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो शाह साहब आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। तो गोया आप पार्लियामेंट में जाके अपनी बात कहनी है, मनवानी है और सुनवानी है का इरादा करके आप लोग ये कह रहे हैं कि कल का वॉकआउट जो था वो एक सही डिसीजन नहीं था? नहीं, कल का वॉकआउट हमारा सही डिसीजन था और वो मुत्तफिका डिसीजन था, और वो ये था कि अगर हमारे सवालात के जवाब मुनासिब न आया तो हम वॉकआउट करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और फिर मीडिया से एंगेज करेंगे, स्पीच को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके बाद दूसरे दिन अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। जावेद लतीफ साहब, जाते जाते आप भी जवाब दे दीजिएगा कि अब इस जो असेंबली का फोरम है उसे इस्तेमाल किया जाएगा, ऑपोजिशन वहां पर आएगी, अपनी बात कहेगी, क्या अब इनकी बात सुनी जाएगी? जी जी, देखिए असेंबली का फोरम, देखिए मेरी बात ये है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब खुद ही फरमा रहे हैं कि ये हमने पहले से तय किया था कि हम बाइकाट करेंगे, और ये बात पहले इन्होंने 7-8 दिन पहले से ये बात तय कर ली थी
کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. بھائی بائیکاٹ کا فائدہ کیا ہوا؟ جب یہ خود اصرار کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں آ کر جواب دیں، تو جب پارلیمنٹ میں آ گئے تو یہ جو سوال اب کیے جا رہے ہیں یہ سوال اس وقت کیے جانے چاہیے تھے. اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، ٹھیک ہے جاوید صاحب کل آئیں گے اور کل آ کے وہ سوالات کریں گے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کیا ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے یا وہی سچویشن دوبارہ سے کریٹ ہو جائے گی؟ آپ کا بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. شاہ محمود کو آپ کا بہت شکریہ. اہم ایشو ہے، اہم موضوع ہے، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا مزید پیش رفت ہوگی اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے. یہاں بریک لیں گے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپوزیشن کا جو اگلا لائے عمل ہے، اپوزیشن کے ڈیسیژنز کیا ہیں، اپوزیشن کی پاور کیا ہوگی، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہلا رضا ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن جماعتوں نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کا جو ارادہ کیا تھا وہ اب ختم کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کریں گے. اور اس وضاحتی خطاب کے بعد جنم لینے والے سوالات جو ہیں وہ اس پر سوالات اٹھائے جائیں گے. ایم کیو ایم نے حکومت کے خلاف بننے والے اپوزیشن کے اس اتحاد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، اور اسحاق ڈار جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں میں اپوزیشن کے اس اتحاد میں مزید کمی آئے گی، مزید دراڑیں پڑیں گی. تو سچویشن کس طرف جا رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یہ تمام سچویشن جو ہے اپوزیشن کیا ڈیسائیڈ کری، آج جو آپ لوگ کا اجلاس ہوا اس میں کیا ڈیسیژن لیے گئے. لیکن جو سوال سب سے پہلے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کل جب ایک بہت زبردست موقع تھا، اپوزیشن لیڈر ہے خورشید شاہ صاحب، بہت ہی مختصر سی بات کر کے وہ وہاں سے ہٹ گئے مائک سے، جبکہ وہ ایک بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ سنواتے، لوگوں تک پہنچواتے، کیونکہ ان کی آواز سنی جا رہی تھی. مائکس تو اس کے بعد پی ٹی وی کے بند ہو گئے تھے. دیکھیں، ایک تو میں کل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام جماعتیں موجود تھیں. وہاں یہ طے پایا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب کا جواب یا جو تقریر ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوگی تو اسی طرح لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہوں گے اور مختصراً اپنے جو بھی ریزرویشنز ہیں اس کا اظہار کریں گے اور پھر ہم واک آؤٹ کر جائیں گے. اچھا. اور دوسری صورت یہ تھی کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے تسلی بخش جواب دیا تو پھر ہم جو ہے وہ باری باری جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں اس سے مزید بات کریں گے. تو وزیر اعظم صاحب کا جواب تسلی بخش نہیں تھا. خورشید شاہ صاحب نے عین اپوزیشن کے فیصلے کے مطابق وہاں سے واک آؤٹ کیا. لیکن جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی بڑا ایک موقع تھا ہمارے پاس اور ہم نے گنوا دیا، تو یہ بات عجیب اس لیے لگتی ہے، اور شاید یہ نواز شریف صاحب کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عام طور پہ وزرائے اعظم اسمبلیوں میں ریگولر آتے ہیں. کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آ گئے تو بلے بلے جی آج تو بڑا تاریخی دن ہے. تو یہ ہمارے ملک کی بس ایک بدقسمتی ہے سمجھ لیں اسمبلی کی کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی کو کبھی کبھی رونق بخشتے ہیں، اور وہ بھی جب اپوزیشن احتجاج کرے کہ جناب تشریف لائیے، آپ کا اپنا گھر ہے، اپنا ہاؤس ہے، آپ آ کے یہاں کچھ وقت گزاریں. تو یہ تاثر جو ایک قائم ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں پھر کتنے سالوں کے بعد آئیں گے اسمبلی کے اندر، پھر ہمیں یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن عام طور پہ جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر وزرائے اعظم آتے رہتے ہیں، اپوزیشن اپنی بات کرتی رہتی ہے، وزیر اعظم جواب دیتے ہیں، مزید سوالات اٹھتے ہیں اور ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ عجیب بات تھی کہ وزیر اعظم آ رہے تھے، پورا دن جو ہے وہ اسپیشل ٹرانسمیشن چلی ہیں کہ جی آج وزیر اعظم پاکستان کی اسمبلی میں آ رہے ہیں. تو یہ صرف پاکستان میں ورلڈ ریکارڈ قائم ہوگا، دنیا میں کہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. چلے وہ اسی لیے ہمیں عجیب لگتا ہے نا، کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو پھر وہ بڑا ایک مختلف سا سچویشن ہوتی ہے. سعید غنی صاحب یہ بتائیں کہ اب جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے، یہاں پر آ کے اعتراضات بھی اٹھائیں گے جو وزیر اعظم صاحب نے اسپیچ کی، تو وہ کل کیا تھا جب آپ لوگ واک آؤٹ کر گئے؟ یعنی کہ آپ اس چیز کو پھر غلط مانتے ہیں اور آپ اس رویے کو صحیح مانتے ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن تقریباً روزانہ ہی ملاقات کرتی ہے، پھر جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر آئندہ کا فیصلہ کرتے ہیں، آئندہ کی چیزیں طے کرتے ہیں. کل جو کچھ ہوا وہ بالکل اپوزیشن کے فیصلے کے مطابق تھا. کل شام بیٹھے، آج صبح پھر بیٹھے، اور پھر یہ طے پایا کہ چونکہ جو ہمارا بائیکاٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آئیں اور ہمارے سوالات کے جواب دیں.
انہوں نے سوالات کے جواب تو نہیں دیے، لیکن بہرحال وہ اسمبلی میں آ گئے ہیں۔ تو اب ہمیں دوبارہ جا کر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جو بھی ہمارے کنسرنز ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے پاس یہ سید غنی صاحب، آپ کی بات سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے مطمئن ہے کہ چلو وزیر اعظم صاحب نے ایک بات تو مانی، اسمبلی میں تو آئے، بھلے جوابات نہ دیے، آخری جواب دے دیجئے کہ اگر اب آپ لوگ اسمبلی میں آئیں گے، پارلیمنٹ میں آئیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا دوسری تحریک جو ہے جیسا کیا سڑکوں پہ آنے کی باتیں کی جاتی تھی، کیا وہ اب ختم ہو جائیں گی، ان کے آپشنز نہیں رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو آپشن ہر وقت موجود ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو کل باتیں کہی ہیں ہم اس کو دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ اور ان کی اپنی باتوں کے ساتھ جھٹلائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے، قوم کو بتائیں گے، میڈیا کو بتائیں گے۔ درست ہو گیا، ٹھیک ہے سعید غنی صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، معذرت کے ساتھ بات ہم تک پہنچ گئی۔ ناظرین، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، دیکھتے ہیں کہ کل پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے۔